नहमुदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बड़ा अहम मौजू लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक से जो मैंने हिस्ट्री की सबसे अज़ीम किताब कंज़ुल बुरहान अला अफ़ज़लियत अली फ़िल क़ुरआन, यानी अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम के ऊपर जो मैंने किताब लिखी है, उसकी आज जिल्द दोमम का मैं आगाज़ कर रहा हूँ। आज मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से आपके सामने बयान करूँगा कि अफ़ज़लियत क्या है, फ़ज़ीलत क्या है, जुज़वी फ़ज़ीलत किसे कहते हैं, कुल्ली फ़ज़ीलत किसे कहते हैं, अफ़ज़लियत मुतलक़ा किसे कहते हैं। इसके ऊपर मैं बड़ी शरो बस्त के साथ गुफ्तगू करूँगा। उम्मीद रखता हूँ कि आप तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, गौर के साथ जो है समात फरमाएंगे। देखें, अरबी लुगत का एक कायदा, एक दस्तूर है कि कोई भी लफ्ज़ हो, उसका एक मादा होता है, उसका एक रूट वर्ड होता है जिससे वो अल्फाज आगे निकलता है। अब वो जो मादा होता है, वो जो ओरिजिन होता है, वो जो मबदा होता है, उसका हुस्न ये होता है कि वो मादा जहाँ भी पाया जाए, जिस लफ्ज़ में भी वो मादा आपको मिलेगा, उसका माना जो है वो ज़रूर देगा। तो जो लोग अफ़ज़लियत के ऊपर तकरार करते हैं, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत तहार के मुकाम और मर्तबा को मिनिमाइज़ करते हुए सहाबा की अफ़ज़लियत की बात करते हैं, मैं उनसे एक बात करना चाहता हूँ, उनको मुखातब करके ये बात कन्वे करना चाहता हूँ कि अल्लाह के बंदो, पहले ये तो पता करें ना कि अफजल का लुग़वी माना क्या है, इसकी इस्तिलाही टर्म क्या है और अफजल बनता कैसे है। अरबी लुगत की कोई भी किताब आप उठा के देख लें, किसी भी लफ्ज़ का माना चेक करें, उसका तरीका यही है कि हर लफ्ज़ का एक मादा, एक रूट वर्ड होता है। जिस तरह आइन, लाम और मीम है, इल्म। अब ये आइन, लाम और मीम जो इल्म है, ये जो मादा है, ये आपको जिस लफ्ज़ में भी मिलेगा उसका माना जानना, नॉलेज, आगाही, ये ज़रूर होगा। यानी आइन, लाम और मीम इल्म से बना आलिम, इसमें भी आ गया आइन, लाम और मीम। तो आलिम किसे कहते हैं? इल्म जानने वाला। और इसी से बना अल्लामा, आइन, लाम और मीम से। इसका क्या माना बना? ये भी इल्म जानने वाला। इसी से बना अलीम, आइन, लाम और मीम, इल्म जानने वाला। इसी से बना मालूम, आइन, लाम और मीम, उसका क्या माना? जानना। तो इसी से बना मुअल्लिम, बढ़ाने वाला, इल्म, नॉलेज देने वाला। इसी से बना मुतअल्लिम, इल्म को हासिल करने वाला, गेन करने वाला। तो पता चला कि अरबी का एक कायदा, एक हुस्न है कि जिस लफ्ज़ में उसका मादा होता है, वो जहां भी आपको मिलेगा उसका माना ज़रूर देगा। अब ये जो लफ्ज़ है ना, अफजल, अफजल का माना आप जब करते हैं तो इसका माना अरबी लुगत की कोई किताब उठा के देख लें, इमाम इब्ने मंजूर की लिसानुल अरब खोल लें, अल मुफरदात खोल लें, अल मुंजद फिरोजुल लुगात, कोई भी अरबी लुगत की किताब, बल्कि इंटरनेट का ज़माना है, गूगल पे लिख के सर्च कर लें। अफजल का मादा है फजल, यानी फजल से है अफजल। और अफजल का जो लुग़वी माना बयान किया जाता है, वो बयान किया जाता है बहुत ज्यादा बुजुर्गी वाला, सबसे ज्यादा साहिब फजीलत, फजीलत में दूसरे से बढ़कर, फिर बेहतर, बरतर, लायक, ये माना है अफजल का। और इसका मादा है फजल, फजल से अफजल। तो पता चला ये जो फजल मादा है अफजल का, ये आपको जहां भी मिलेगा तो बरतरी का, बेहतर का, आला होने का, फजीलत में दूसरों से जुदा होने का माना जरूर देगा। और अगली बड़ी खास बात है, अक्सर आप सुनते हैं लोगों से, उलमा से सुनते हैं, वो कहते हैं भाई अफजलियत और शय है, फजीलत और शय है। वो कहते हैं फजीलत हम सब की मानते हैं, लेकिन अफजलियत जो है
وہ ہم بعد از انبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانتے ہیں. تو لہٰذا فضائل اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے. میں آپ کو بڑی خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں. ان پڑھے لکھے جاہلوں سے کوئی بندہ پوچھے کہ اللہ کے بندو افضل کا جو مادہ ہے وہ فضل ہے، تو فضل کی جمع ہے فضائل. تو جس کے پاس فضائل نہیں، جس کے پاس فضل نہیں، وہ افضل کہاں سے ہوگا؟ بالکل اسی طرح میں آپ کو ذرا سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. فرض کریں کہ اچھا پہلے میں تھوڑا سا اس کو یہ میں جو بات شروع کی ہے وہ ذرا میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا لوں کہ میں نے ایک جملہ کہا کہ جو مادہ ہوتا ہے، مادہ روٹ ورڈ، وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کا معنی دیتا ہے. تو یہ جو افضل ہے یہ جو ایک مبالغے کا صیغہ ہے، یہ جو ایکسٹریم کی بات ہے یہ فضل سے ہے. اور فضل سے بنا تفضیل، یعنی جو مادہ افضل کا ہے نا فضل، اسی مادہ سے بنا تفضیل. تو تفضیل کا کیا معنی ہے؟ وہی فوقیت، فضیلت دینا، برتری، زیادہ فضیلت والا ہونا. تو یہ تفضیل کا معنی آ گیا، بالکل وہی جو افضل کا تھا، کیونکہ فضل مادہ سیم ہے. اسی سے بنا تفاضل. تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہ اس میں مذکر بن گیا فضیلت، بزرگی، ایک دوسرے پر برتری، بڑھوتری. تو پتہ چلا یہ فضل سے تفاضل معنی وہی دے رہا ہے. اسی طرح فضل سے بن گیا فاضل، صاحب علم و فضل، عالم، دانا، زیادہ اچھا، بڑا ہوا، برتر، لائق، قابل، علم والا، نالج والا، فاضل معنی وہی ہے. اسی طرح اسی سے بنا فضیلت. اب فضل سے فضیلت، بزرگی، بڑائی، درجہ میں اعلیٰ ہونا، معنی چیک کریں سیم آ رہا ہے. اسی فضل سے بنا فضائل، یہ فضل کی جمع، بہت زیادہ بزرگیاں، نیکیاں، اچھائیاں. اسی سے بنا افضال. تو افضال، فضل، کرم، بخشش، بڑھوتری، نیکیاں. اسی سے بنا افضال. تو اس کا مطلب فضل، کرم، مہربانی. آپ چیک کرتے ہیں کہ جس طرح فضل جہاں جہاں آپ کو مل رہا ہے معنی اس کا سیم ہے. یعنی کثرت آپ کو نظر آ رہی ہے، اچھائیاں نظر آ رہی ہیں، نیکیاں نظر آ رہی ہیں، برتری نظر آ رہی ہے، اکثریت نظر آ رہی ہے، فضل و کرم نظر آ رہا ہے. تو پتا چلا کہ پھر افضل وہی ہوگا جس کے پاس جتنی زیادہ فضیلتیں ہوں گی، فضل ہوگا، کرم ہوگا، عطا ہوگی، سخا ہوگی، علم ہوگا، نالج ہوگا، تقوی ہوگا، طہارت ہوگی، یکزا ہوگی، بیداری ہوگی. یعنی جتنی زیادہ عظمتیں ہوں گی وہی افضل بنے گا. اسی طرح فضل سے بنا فضول، مادہ فضول کا فضل ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں کہ یار آپ کے پاس کوئی موبائل ہے پڑا ہوا، وہ کہتا ہے یار یہ میرے پاس ایک موبائل ہے آپ لے لیں. کیوں؟ یار میرے پاس فضول ہی پڑا ہوا ہے. فضول کا کیا معنی ہوا؟ ضرورت سے زیادہ. جو چیز آپ کی ضرورت سے زیادہ پڑی ہوئی ہے اسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرے پاس فضول پڑی ہوئی ہے، یعنی ایکسٹرا. تو یہاں بھی فضل کا معنی کیا بن گیا؟ زیادتی، کثرت. اب دیکھ لیں کدھر جائے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فضائل اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے. تو یہاں تک یہ بات بالکل واضح ہو گئی، بالکل کلیئر ہو گئی کہ یہ جو افضل کا مادہ فضل ہے وہ فضل ہوگا بندے میں تو وہ افضل بنے گا. تو فضل کیا ہے؟ بزرگی، نیکیاں، اعلیٰ ہونا، عرفہ ہونا، پھر برتر ہونا، لائق ہونا، قابل ہونا، صاحب فضیلت ہونا. یہ اس کے علاوہ پھر جس پر اللہ کی خاص نظر ہو، کرم ہو، بخشش ہو، عطا ہو، سخا ہو، یہ سارا کچھ جمع کریں گے تو وہ بندہ افضل بنے گا. تو جس کے پاس فضل ہی نہیں ہے مجھے بتائیں نا وہ افضل کیسے ہوگا؟ جو لوگ کہتے ہیں بھائی فضائل سے بندہ افضل نہیں بنتا، ان پڑھے لکھے جاہلوں کو کوئی بتائے کہ فضائل سے ہی بندہ افضل بنتا ہے. اور یہی جو فضل ہے یہ جہاں بھی مادہ آپ کو ملے گا، چاہے وہ مفضال ہو، مفضال ہو، فضیلت ہو، فضولی ہو، فضول ہو، فضلت ہو، آگے فضالت ہو، افضل بفضلکم، فضلکا، فدالو، فادلتو، فادلو، افضلیتو، تفضلا، تفضیلو، تفاضلو، افضلو.
جہاں جہاں آپ کو یہ فضل والا مادہ ملے گا معنی اس کا یہی ہوگا، بزرگی، برتری، کثرت، فضیلت میں زیادہ، رینک میں زیادہ، نیکیوں میں زیادہ، زہد میں زیادہ، ورع میں زیادہ، تقوی میں زیادہ، طہارت میں زیادہ، یقظہ میں زیادہ، بیداری میں زیادہ، قیام میں زیادہ، رکوع میں زیادہ، سجود میں زیادہ. تو پتہ چلا افضل ہے فضل سے، تو فضل ہوگا تو بندہ افضل ہوگا. بالکل اسی طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک اور بڑی خاص بات. جیسے میں نے ایک آپ کو مثال کے ذریعے بات سمجھائی تھی کہ جو مادہ ہوتا ہے، جو روٹ ورڈ ہوتا ہے، وہ ہوگا تو بندہ وہ صاحب فضیلت بنتا ہے. فرض کریں آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ بندہ جو ہے نا یہ نعت خواں ہے، تو اگر وہ نعت پڑھے گا تو نعت خواں بنے گا، اگر وہ نعت پڑھتا ہی نہیں تو نعت خواں کہاں سے. آپ کہتے ہیں یہ بندہ عالم ہے، تو اس کے پاس وہ علم ہوگا تو عالم بنے گا. آپ کہتے ہیں بھائی یہ معلم ہے، تو وہ علم پڑھائے گا تو معلم بنے گا. آپ کہتے ہیں یہ متعلم ہے، تو وہ علم سیکھے گا تو متعلم بنے گا. آپ کہتے ہیں بھائی یہ بندہ جو ہے صائم ہے، روزہ دار ہے، تو روزہ رکھے گا تو صائم بنے گا نا. آپ کہتے ہیں یہ بندہ بھائی مصلی، نمازی ہے، وہ نماز پڑھے گا تو نمازی بنے گا نا. یہ بندہ حاجی ہے، حج کرے گا تو حاجی بنے گا نا. یہ بندہ محسن ہے، تو آپ کے سامنے مکان بنائے گا تو محسن بنے گا نا. یہ مصور ہے، تصویر بنائے گا تو مصور بنے گا نا. تو یہ منصف ہے، وہ انصاف کرے گا تو منصف بنے گا. یہ وکیل ہے، وہ وکالت پڑھے گا تو وکیل بنے گا نا. تو پتا چلا کہ جو کسی بھی ٹائٹل کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، وہ بندہ پوری کرتا ہے تو پھر ہی بنتا ہے نا. تو اسی طرح افضلیت کی جو ڈیمانڈ ہیں وہ ہیں کثرت فضائل، فضل کا زیادہ ہونا. وہ فضل زیادہ ہوگا تو بندہ افضل بنے گا. جس کے پاس فضل ہی نہیں، مجھے بتائیں وہ افضل کیسے ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی فضائل سے بندہ افضل نہیں بنتا، میں چیلنج کر رہا ہوں ان کو کہ فضائل کے بغیر کسی کی افضلیت تو ثابت کرو. احمد رضا خان بریلوی نے جو کتاب لکھی ہے شیخین کی فضیلت پہ، انہوں نے بھی فضائل ہی جمع کیے ہیں. فضائل کے بغیر بندہ افضل ہوتا ہی نہیں ہے، چونکہ افضل کا مادہ ہی فضل ہے. مثلا فرض کریں، اسی طرح میں نے آپ کو بتایا، آگے چلیں، زاہد تو زہد ہوگا تو زاہد بنے گا. اس طرح مجاہد، وہ بھائی جہاد کرے گا تو مجاہد بنے گا نا. یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے صائم، ساما سے ہے، وہ بھائی روزہ رکھے گا تو صائم بنے گا. اس طرح مصلی، نماز پڑھے گا تو نمازی بنے گا. آسم، آسم آسامہ سے ہے، حفاظت کرنا، وہ بھائی کسی کی حفاظت کرے گا تو آسم بنے گا نا. یہ اس کی ڈیمانڈز ہیں، اس کے روٹ ورڈ ہیں. اسے ہم کہتے ہیں عصمت، تو عصمت بھی آسامہ سے ہے، حفاظت کرنا، محفوظ ہو جانا. اسی طرح محفوظ بھی یہی ہے، محافظ کا بھی یہی ہے، کسی کی حفاظت کرے گا تو محافظ بنے گا. حافظ کا بھی یہی ہے، اگر حفظ کرے گا تو پھر ہی حافظ کہلوائے گا نا. اگر حفظ ہی نہیں کرے گا تو حافظ کیسے کہلوائے گا بھائی؟ تو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، وہ پوری کرے گا تو کہلوائے گا. معصوم، یہ بھی آسامہ سے ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے مادہ آسامہ ہے، تو عصمت ہوگی تو معصوم ہوگا. اس طرح ظالم، تو یہ ظالم جو ہے ظالمہ، وہ ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں، اگر اس میں ظلم نہیں تو ظالم نہیں. تو اسی طرح مظلوم جو ظلم کو برداشت کرتا ہے، وہ برداشت کرے گا تو مظلوم بنے گا. اسی طرح سلامتی، یہ سلامتی سالامہ، امن، پیار، سلام، یہ ہوگا تو وہ بنے گا. یعنی کہ بالکل یہ بات میرے دوستوں، بزرگوں، بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اللہ کے بندو افضل بنتا ہی فضائل سے ہے. جس کے پاس فضل نہیں، اللہ کی عطا سخا نہیں ہے، وہ افضل کیسے ہے؟ وہ افضل ہو ہی نہیں سکتا. اور ایک بڑی خاص بات میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. آپ الحمد کی الف سے لے کے الناس کی سین تک پورا قرآن کا مطالعہ کر لیں، اسٹڈی کر لیں. اللہ رب العزت نے کسی ایک مقام پر بھی افضل کا لفظ بیان نہیں کیا. اللہ نے پورے قرآن میں راؤنڈ اباؤٹ 100 کے قریب یا 100 پلس کر لے،
آیات ہے جس میں اللہ نے فضیلت کی بات کی ہے. پورے قرآن میں کسی ایک مقام پہ بھی افضلیت کی بات نہیں کی، فضیلت کی بات کی، فضل کی بات کی ہے. تو اس کا مطلب ہے جس کے پاس فضل ہے، وہ جو صاحب فضیلت ہے، جس کے پاس فضائل کی کثرت ہے، سب سے زیادہ جس کے پاس فضل ہے، قرآن کی نص کے مطابق وہی افضل بنے گا. چونکہ فضائل کو جمع کریں گے، اس کی کثرت ہوگی، تو وہ پھر مبالغہ کا صیغہ بن جائے گا افضل، سب سے زیادہ فضل والا. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں قرآن سے. یہ قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے ہے. اب آ جائیں میری طرف. اللہ رب العزت نے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 21 چیک کریں. یا فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اللہ نے پاک ہونے کی بات کی. فرمایا اللہ نے تمہیں پاک کیا اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے. اب یہاں اللہ نے جو پاک کرتا ہے، طاہر مطہر کرتا ہے، اس کو بھی فضل کہا ہے. جو بندہ پاک ہے وہ فضل ہے اللہ کا، فضیلت ہے اس کی. کسی کا پاک ہونا، معصوم ہونا، اللہ قرآن میں یہ بیان کر رہا ہے یہ اس کی فضیلت ہے. اسی طرح اللہ جب رزق عطا کرتا ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ رزق ہے، اللہ نے اس کو بڑا رزق عطا کیا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا قرآن میں؟ سورہ نحل آیت نمبر ہے 71. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اور اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. مولا کس پہ؟ رزق پہ. فرمایا جس کو اللہ رزق زیادہ دیتا ہے، جس کے پاس رزق کی زیادہ کثرت ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے، یہ اللہ کی اس کو دی ہوئی فضیلت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. تو پتہ چلا یہ جو خصلت ہے، یہ جو خوبی ہے، اس کو بھی اللہ قرآن میں فضیلت کہہ رہے ہیں. جو لوگ فضیلت کے انکاری بن جاتے ہیں، میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ یہ لوگ فضیلت کے انکاری کیوں ہیں. میں آپ کو آگے کلیئر کروں گا، یہ بالکل واضح کر کے بیان کروں گا کہ ان کو کیوں مروڑ ہے فضیلت کے. اسی طرح آپ جلدی جلدی سنیں. آصف برقیہ جو تخت لے کے آیا تھا ملکہ سبا کا، ملکہ بلقیس کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو قرآن نے اسے کہا سورہ نمل کی آیت نمبر 40 پڑھیں. جب وہ لے کے آئے تو قرآن کہتا ہے قال ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے. پتہ چلا یہ جو ایک بہت بڑی کرامت تھی سلیمان علیہ السلام کے امتی کی، اس کے امت کے ولی کی، وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ فضیلت ہے. تو جو بندہ کرامت کا اظہار کرتا ہے، کرامت کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ اللہ اسے فضیلت کہہ رہا ہے، اللہ اسے فضل کہہ رہا ہے. تو اب یہ جمع کرتے جائیں آپ فضائل سارے. اسی طرح آپ دیکھ لیں اللہ کہتا ہے یہ فضیلت دینا میرے ہاتھ میں، میں فضیلت دیتا ہوں، کوئی بندہ کسی بندے کو فضیلت نہیں دے سکتا. کل اے حبیب مکرم آپ کہہ دیں ان الفضل بید اللہ، کہ بے شک جو فضل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ فضیلت ادا کرتا ہے. تو پتہ چلا فضیلت اللہ عطا کرتا ہے مولوی صاحب، کوئی ملا ملوانا نہیں، کوئی محدث یا مفسر نہیں. اللہ قرآن کی نص دے رہا ہوں، اللہ کہتا ہے میں فضیلت عطا کرتا ہوں. تو جسے اللہ کہے نا یہ صاحب فضیلت ہے، جسے اللہ کہے نا یہ افضل ہے، جسے اللہ کہے نا یہ اعلیٰ ہے، یہ عرفہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو پھر مان کے اللہ کے قرآن کی نصوص سے پاک محمد کے بعد فقط مولا علی علیہ السلام ہے کہ جن کو اللہ قرآن میں مصطفیٰ اپنے فرمان میں کہتے ہیں کہ علی سب سے افضل ہے. علی جیسے فضائل کسی کے پاس نہیں، علی جیسی فضیلت کسی کے پاس نہیں. میں آگے انبار لگاؤں گا احادیث مصطفیٰ کے بھی. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، آپ سٹڈی کریں. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے جو کتاب و حکمت دی تھی، اس کو بھی اللہ فضیلت کہہ رہا ہے. یہ سورہ نساء آیت نمبر 54 ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا تھا اس پہ حسد کرتے ہیں. یہ
تو یہ عطا کرنا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ فضیلت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی اولاد کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، مخلوق میں جو اس کو عزت دی ہے، رزق میں جو فراوانی عطا کی ہے، اس کو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ سورہ الاسراء جسے کہتے ہیں بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 70 ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو جو عزت دی ہے، جو رزق عطا کیا ہے، یہ جو جتنے بھی فضائل عطا کیے، یہ ساری فضیلتیں ہیں۔ اسے اللہ اپنا فضل کہہ رہا ہے، اپنا کرم کہہ رہا ہے۔ آپ فضیلت کے انکاری بن رہے ہیں، اور فضیلت اللہ خود سب سے بڑا صاحب فضیلت ہے۔ اللہ نے خود کو افضل نہیں کہا، اللہ نے بھی خود کو صاحب فضیلت کہا ہے۔ جو قرآن کا لفظ ہے مولوی جی صاحب فضیلت، اس سے تجھے انکار ہے، اور جو قرآن پورے میں افضل لفظ ہے ہی نہیں اس میں تجھے اصرار ہے۔ پورے قرآن میں بے شمار مقامات ایسے اللہ خود کو کہہ رہا ہے میں فضیلت والا ہوں، میں صاحب فضیلت ہوں۔ آپ دیکھ لیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 پڑھیں، اسی طرح آپ سورہ حدید کی آیت نمبر 21 پڑھیں، سورہ حدید کی آیت نمبر 29 پڑھیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 29، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ بہت بڑا عظیم صاحب فضیلت ہے۔ تو اس مقام پہ بھی اللہ رب العزت نے فضیلت کی بات کی ہے۔ تو آپ فضیلت کو اتنا ہلکا جانتے ہیں، آپ فضیلت کو مانتے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں بھائی فضیلت اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے، فضائل سے بندہ افضل نہیں بنتا۔ بندہ ان سے پوچھے فضائل سے افضل نہیں بنتا تو کیسے بنتا ہے؟ گھر بیٹھے رہنے سے؟ جس کے پاس کوئی فضل ہی نہیں، کوئی اللہ کی عطا سخا، اللہ رب العزت کا کوئی کرم ہی نہیں، اس پہ مہربانی ہی نہیں ہے، تو وہ افضل کیسے ہے جی؟ تاجدار کائنات جو تمام انبیاء کے سامنے سب سے افضل والا ہے تو فضائل کی کثرت سے ہیں۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا وہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 پہ آئیں تو انبیاء اور رسل کا ذکر کر رہا ہے اللہ، تو فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے جتنے بھی انبیاء رسل بھیجے ہیں ایک کیٹیگری میں نہیں بھیجے، ایک سکیل میں نہیں بھیجے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی یہاں بھی اللہ فضیلت کی بات کر رہا ہے، افضلیت کی بات نہیں کر رہا۔ جو مولوی صاحب کہتے بھائی افضلیت اور شے ہے، فضیلت اور شے ہے، فضائل سے بندہ افضل نہیں ہوتا، یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء میں نے بھیجے ہیں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، فضل میں اللہ کر دیا۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض سے ہم نے کلام کیا ہے، بعض کا میں نے رتبہ بلند کر دیا۔ تو یعنی اس مقام پہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَاسَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سورہ الانعام ہے آیت نمبر 86۔ یعنی کہ ان کو عالمین پہ فضیلت دی، انبیاء کو فضل عطا کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء، اس طرح سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 21 ہے، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 55، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور تحقیق ہم نے فضیلت دی بعض نبی کو بعض پر۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ انبیاء کو بھی فضیلت عطا کرتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں فضائل سے بندہ افضل ہی نہیں ہوتا، وہ جس سے نبی افضل ہو رہے ہیں، جن سے انبیاء کی عظمتیں ہیں، رفتیں ہیں، اس لفظ سے مولوی صاحب کو مروڑ ہیں۔ وہ اس لیے مروڑ ہیں کہ کائنات میں پاک محمد کے بعد پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس کے پاس فضیلتیں ہیں نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ ہے ان کے مروڑ کی اصل وجہ۔ اسی لیے یہ فضائل سے منہ موڑتے ہیں، فضیلت سے دوڑتے ہیں کہ علی جیسی فضیلت جو اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ جتنے بھی فضائل ہیں وہ علی علیہ السلام کے پاس ہیں، کوئی ایک فضل ایسا نہیں ہے، وہ آگے چل کے میں بیان کروں گا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں
حضرت سلیمان علیہ السلام جو پرندوں کی بولی جانتے تھے، اس کو بھی اللہ نے فضیلت کہا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی فضیلت ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی. ان ھذا لھو الفضل المبین، یہ جو بولی جانتے تھے یہ اللہ کی کھلی فضیلت تھی جو ان کو عطا کی تھی. سورہ نمل آیت نمبر 16. اسی طرح جو اللہ کسی کو غنی کرتا ہے، مال دیتا ہے، تو یہ بھی فضیلت ہے، فضل ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اللہ جسے چاہتا ہے اسے فضل سے غنی کر دیتا ہے، تو یہ بھی فضیلت ہے. اسی طرح کسی کو نقصان سے بچا لینا، یہ بھی اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس پہ فضل کیا ہے. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہیں بھی گھاٹا ہوتا، تم بھی خسارے میں ہوتے. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 64 ہے. اس طرح اللہ جو انسان کی حفاظت کرتا ہے شیطان سے، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے. جو بندہ شیطان سے بچا ہوا ہے وہ بھی صاحب فضیلت ہے. سورہ نساء آیت نمبر 83. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. شیطان سے بچانا بھی اللہ کا فضل ہے. اس طرح داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا کیا اور مومنین پر ان کو فضیلت عطا کی. افضلیت کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ نے، فضیلت کا کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. تمام مومنوں پہ ان کو فضیلت عطا کی ہے. تو آپ کہتے ہیں فضیلت چیز ہی کچھ نہیں، فضیلت سے بندہ افضل ہی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ دیکھ لیں داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لوہا نرم ہوتا تھا اس کو بھی اللہ فضیلت کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی فضیلت تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، سورہ سبا آیت نمبر 10. اسی طرح بنی اسرائیل کو جو عالمین کے اوپر فضیلت دی اللہ نے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. سورہ بقرہ آیت نمبر 122. سورہ جاسیہ آیت نمبر 16. یہاں بھی اللہ فضیلت کی بات کر رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یعنی فضیلت کا ارشاد فرمایا. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین. یہاں بھی فضیلت کی بات ہے. جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 95 ہے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات. یہاں بھی اللہ کہتا ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے لڑنے والے، وہ صاحب فضیلت ہیں، ان کو اللہ نے فضل عطا کیا، فضیلت عطا کر دی بیٹھے ہوئے پہ. تو پتہ چلا یہ جہاد کرنا، قتال کرنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، یہ بھی فضیلت ہے، اللہ کا فضل ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں آقا علیہ السلام کو جو علم عطا کیا، جو حکمت عطا کی ہے اللہ نے، اس کو اللہ کہتا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے آپ کو فضیلت عطا کر دی ہے. وہ کیا کہتے ہیں فَقَالَ الْمَالَوُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ. سردار کہتے تھے یہ تم پر فضیلت چاہتا ہے، ہماری طرح کا بشر ہے لیکن تم پر فضیلت چاہتا ہے. سورہ مومنون ہے آیت نمبر 24 ہے. اسی طرح آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 پڑھ لیں تو مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے. فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، فضل دیا ہے. تو میں آپ کو نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے 100 کے قریب مقامات ایسے ہیں راؤنڈ اباؤٹ جس میں فضیلت کی بات کی ہے. کوئی جہاد کرتا ہے اللہ کہتا ہے یہ بھی اس کی فضیلت ہے. کوئی سخاوت کرتا ہے اللہ کہتا ہے فضیلت ہے. کوئی قیام کرتا ہے فضیلت ہے. کوئی رکوع کرتا ہے فضیلت ہے. کوئی قتال کرتا ہے اللہ کہتا ہے فضیلت ہے. بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ کہتا ہے فضیلت ہے. کوئی زاہد ہے اللہ کہتا ہے فضیلت ہے. کوئی عابد ہے اللہ کہتا ہے فضیلت ہے. کوئی مال خرچ کرتا ہے اللہ کہتا ہے فضیلت ہے. کوئی شیطان سے بچا ہوا اللہ کہتا ہے فضیلت ہے. کسی کے پاس علم زیادہ اللہ کہتا ہے فضیلت ہے. کوئی علم گین کرتا ہے فضیلت ہے. علم ڈلیور کرتا ہے فضیلت ہے. کوئی ان پڑھوں کو پڑھاتا ہے فضیلت ہے. جسے اللہ نے پاک کیا اللہ کہتا ہے فضیلت ہے.
اللہ تو یہ سارے فضائل بیان کرتا ہے، فضیلتیں بیان کرتا ہے مولوی جی، تو فضائل کی کثرت سے بندہ افضل بنتا ہے۔ فضل کی جمع ہے فضائل، تو یہ فضائل ہوں گے تو بندہ افضل ہوگا۔ اگر فضل نہیں، فضل کو کھینچ دیا جائے تو افضل کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے، کیونکہ افضل جس سے بنا ہے وہ فضل ہے، فضل نہیں تو افضل کہاں سے بن گیا؟ جیسے جو کسی کا اوریجن ہوتا ہے، اوریجن انسان مٹی سے بنا، تو مٹی نہیں تو انسان کدھر سے بن گیا؟ جنات آگ سے بنے، آگ نہیں تو جنات کہاں سے بن گئے؟ اسی طرح لوہا، اس کا مادہ، اب لوہے کی کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے، گاڑیاں ہیں، ٹریکٹر ہیں، اگر وہ لوہا جو اس کا اوریجن ہے، مبدا ہے، بگننگ، وہ لوہا نہیں تو ٹریکٹر کہاں سے آ گئے، گاڑی کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ زیورات دیکھتے ہیں جو مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں، کوئی ہار بنا ہوتا ہے، کوئی ایئر رنگ بنی ہوتی ہیں، تو وہ گولڈ سے بنی ہے، گولڈ اس کا اوریجن ہے، وہ گولڈ نہیں تو ایئر رنگ سے کہاں سے آ گئی بھائی؟ اگر کوئی چاندی سے بنی ہے، وہ چاندی نہیں تو کدھر سے چلی گئی؟ وہ مادہ جو ہوتا ہے، مادہ سے ہی لفظ بنتے ہیں، تو اگر فضائل نہیں تو افضل کیسے؟ اب ایک اور بڑی خاص بات جو یہ بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، کلی فضیلت، جزوی فضیلت، وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے۔ یہ اصل میں یہ بھی بہت زیادہ دو نمبری کرتے ہیں۔ کل کہتے ہیں ٹوٹیلٹی کو، جز کہتے ہیں اس کے ایک حصے، اس کے ایک پارٹ کو۔ یعنی جزوی فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک جہت میں کسی کے پاس کوئی فضیلت ہو۔ فرض کریں کہ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں آپ کا ظہور ہوا، ولادت ہوئی، تو یہ فضیلت جو ہے یہ کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے، یعنی یہ جزوی فضیلت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی وہ واحد فضیلت ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایک جز ہے۔ اسی طرح اگر فرض کریں مولا علی علیہ السلام پہلے نمازی ہیں، آقا علیہ السلام کی میت میں سب سے پہلے مولا علیہ السلام نے نماز پڑھی، لوگوں کی نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے، تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مولا علی علیہ السلام سب سے بڑے مجاہد ہیں، یہ ان کی جزوی فضیلت ہے، سب سے بڑے عالم ہیں، جزوی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے بندے یہ ایک ایک جز کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو وہ کل بنتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں، ان کو الگ الگ کر دے، سورہ بقرہ الگ ہو جائے، سورہ آل عمران الگ ہو، سورہ فاتحہ الگ ہو جائے، سورہ کوثر الگ ہو جائے، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، ان کو سورہ مزمل ہے، ان کو الگ الگ کرتے جائے تو قرآن کے جز ہیں۔ تو کل کیسے کریں گے بھائی؟ کل کیسے کہ جب ان کو جمع کر دیں گے، جب جمع کر دیں گے تو یہ کل قرآن بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے جز کو جمع کرنے سے ہی کل بنتا ہے۔ تو جو جزوی فضیلت کہتے ہیں مولوی، اور کہتے کلی فضیلت اور ہے، یا مطلقہ جو کہتے ہیں افضلیت مطلقہ، مطلقہ افضلیت وہ ہوتی ہے جو غیر مشروط ہو، ایبسلوٹ ہو۔ اگر اس میں بھی آئیں گے وہ بھی تاجدار کائنات کے بعد صرف مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جزوی فضیلت کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو پھر کلی فضیلت بنتی ہے۔ دوسرے معنی میں کہتے ہیں بھی کلی فضیلت وہ ہے جو کسی اور کے پاس نہ ہو، چلو اسی طرح کر لیتے ہیں۔ اگر کلی فضیلت جمع کرنے سے، جز کو جمع کرنے سے، جزوی فضائل کو جمع کرنے سے کل نہیں بنتا، تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ جو کسی اور کے پاس نہ ہو تو اس پہ بھی آ جائیں۔ آقا علیہ السلام نے پوری کائنات میں فقط مولا علی علیہ السلام جن کو فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا، تو یہ مولا علی علیہ السلام کی پھر وہ فضیلت ہے جو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ پہلے نمازی مولا علی ہیں کسی کے پاس ہے ہی نہیں، پہلے مومن مولا علی ہیں کسی کے پاس ہے ہی نہیں، سب سے بڑے مجاہد مولا علی ہیں کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ بولے ہیں اگر اس پہ بھی آ جائیں آپ مولوی صاحب تو پھر بھی علی جیسا کوئی نہیں۔ اگر جزوی فضائل کو جمع کریں گے تو جو کلی بن جائے گا وہ بھی علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں اور طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک بچہ ہے، اس نے نمبر لیے میٹرک میں 1150 میں سے 800 اور اس کا نمبر بن گیا پہلی پوزیشن، فرسٹ پوزیشن پہ آ گیا، 800 نمبر لیے اس نے 1150 میں سے، وہ پہلے نمبر پہ آ گیا۔ جو دوسرے نمبر پہ ہے اس کے نمبر ہیں 600۔ اب دوسرے والے کے نمبر 600 ہیں، پہلے والے کے نمبر 800، لیکن جو دوسرے نمبر والا ہے اس نے جو اسلامیات ہے نا، یہ جو مضمون ہے اس میں نمبر لیے 80۔
جو پہلے نمبر والا تھا جس کے پاس 800 نمبر تھے، اس نے اسلامیات میں نمبر لیے 60۔ اب آپ ایک جز کو لے کے کہیں بھائی وہ جو دوسرے نمبر والا ہے اس کے پاس تو 80 ہیں اسلامیات میں، اور جس کو آپ پہلا کہہ رہے ہیں اس کے پاس تو 60 ہے، تو افضل تو پھر دوسرے نمبر والا ہوا۔ تو آپ کہیں گے نہیں، وہ ایک سبجیکٹ میں، ایک مضمون میں اس کے ہیں 60 اور اس کے 80۔ جب آپ جمع کریں گے، ہائے ہائے، اس جز کو جب ٹوٹل کریں گے، کل کریں گے، تو اس کے 800 ہیں، اس کے 600 ہیں۔ تو یہی ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، جس کو جتنا کچھ ملا ہے پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد، ایک ایک بندے کو جو کچھ ملا ہے اس کو جمع کرو، جتنے بھی فضائل ہیں جمع کر لو، جمع کر کے جس کے سب سے زیادہ فضائل بنتے وہی افضل بن جاتا ہے، اسی کے پاس کلی فضیلت ہے، وہی سب سے بڑا افضل بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس فضائل زیادہ ہیں جمع کرنے سے۔ بالکل اسی طرح جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو مختلف اقسام کی آپ چیزیں لیتے ہیں، آپ فرض کریں کمپیوٹر لیتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، چارجر خرید لیتے ہیں، لیپ ٹاپ خرید لیتے ہیں، ان کی مختلف قسمیں بھی ہیں، اس کی مختلف فضیلتیں بھی ہیں۔ لیپ ٹاپ کوئی اور چیز بیان کرتا ہے، آپ کے سامنے اس کا استعمال اور ہے، موبائل کا اور ہے، چارجر کا اور ہے، لیکن قیمتیں بھی مختلف ہیں۔ اب وہ آپ کو کہتا ہے بھائی یہ اتنی کی، یہ اتنے کی، یہ اتنے کی، آپ کہتے ہیں بھائی اس کی کل بتاؤ، کل، تو وہ کل کیسے بتائے گا جی؟ وہ کل مولوی جی تب بھی بتائے گا نا جب سب کو جمع کرے گا۔ وہ لیپ ٹاپ کی قیمت کو بھی جمع کر لے گا، موبائل کی قیمت کو بھی جمع کر لے گا، چارجر کی قیمت کو بھی جمع کر لے گا، اور بھی جو کچھ آپ نے خریدا ہوگا اس کو بھی جمع کر کے گا بھائی یہ ہے کل، ٹوٹل۔ تو وہ کل کیسے بنا؟ جمع کرنے سے بنا نا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس جتنے بھی فضائل ہیں اس کو جمع کرو، اگر جمع کر کے علی سے زیادہ ہے تو پھر کہو وہ افضل، اگر علی سے زیادہ نہیں تو وہ علی سے بڑا افضل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ طریقہ ہی یہی ہے، طریقہ کار ہی ہے کہ مختلف چیزیں جب آپ خریدتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، تو اس کی جہت الگ الگ ہے، اس کا فنکشن الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح فضائل بھی الگ الگ ہوتے ہیں، جہاد میں، عبادت میں، رکوع سجود میں، سخاوت میں، یہ سب مختلف اقسام ہیں، مختلف فضیلتیں، ان کو جمع کریں گے تو جمع کر کے جس کے دامن میں سب سے زیادہ فضائل ہوں گے وہ افضل ہوگا۔ نہ لڑائی نہ جھگڑا، یہی قرآن کا طریقہ ہے، یہی مصطفیٰ کے فرمان کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ افضلیت مطلقہ جسے کہتے ہیں جو کسی اور کے پاس نہ ہو، جو کلی فضیلت آپ کہتے ہیں، مطلقہ تو وہ ہوگی نا جو جس کے اوپر کوئی شرط ہی نہ ہو، جو ایبسولوٹ ہو، تو ایبسولوٹ بھی صرف مولا علی علیہ السلام کے پاس ہی ہے، کیونکہ دنیا کی یہ قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے ہے، کوئی مائی کلال قرآن مجید سے جتنے بھی مدار افضلیت ہیں، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ قتال ہے، چاہے وہ جہاد ہے، چاہے وہ حسب ہے، چاہے وہ نسب ہے، چاہے وہ طہارت ہے، چاہے سابقون الاولون ہے، چاہے وہ تقوی ہے، کوئی بھی جہت قرآن میں جو بیان ہوئی ہے، مدار افضلیت جتنے بیان ہوئے 50 کے قریب میں نے جمع کی ہیں، ان سب میں جو افضل ذات ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں، پہلا نمازی علی، پہلا مومن علی، اس طرح پہلی تخلیق علی، نور ایک ہے مولا علی علیہ السلام کا اور آقا علیہ السلام کا نور ایک ہے، جہاد سب سے زیادہ مولا علی علیہ السلام نے کیا، سخاوت سب سے زیادہ مولا علی علیہ السلام کی، پھر اللہ کے دین کی خاطر سب سے زیادہ اپنے خاندان کو قربان کیا علی نے، ساری زندگی اللہ کے دین کی خاطر کوششیں کرتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے، ان کی اولاد بھی یہاں تک کہ اللہ کے دین کی خاطر وہ شہید کر دی گئی۔ کون ہے علی علیہ السلام سے بڑھ کر؟ اللہ کے بندو، کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بھائی فضیلت اور ہے، افضلیت اور ہے، ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ فضیلت اور ہے، افضلیت اور ہے، لیکن فضیلت کو جمع کریں، فضائل کو جمع کریں تو پھر افضلیت بنتی ہے۔ جو کہتے ہیں فضائل کی ضرورت ہی نہیں، وہ مولوی جاہل تھا میرے ساتھ بات کر رہا، کہتا ہے فضائل نہ پڑھیں، فضائل کے بغیر۔ امام احمد رضا خان بریلوی نے جو افضلیت پہ کتاب لکھی ہے شیخین پہ، وہ بھی تو فضائل بیان کرتے ہیں،
انہوں نے یہ کیا، انہوں نے مال دے دیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کر دیا، ستاروں سے زیادہ نیکیاں، فلاں فلاں فلاں. تو یہ فضائل نہیں تو اور کیا ہے؟ بتائے نا مجھے. ہاں، ان کو تکلیف اس لیے ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ علی علیہ السلام جیسے فضائل کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی فضیلت کی بات نہ کرو، فضائل کی بات نہ کرو. اس لیے ان کو پتا ہے کہ اگر فضیلت کی بات ہو گئی، فضائل کی بات ہو گئی، تو علی سے بڑھ کے تو فضائل کسی کے پاس نہیں ہے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہم کدھر جائیں گے؟ اب میں آپ کو چند احادیث مصطفیٰ بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث سنیں، جس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4572، جلد نمبر 3، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، اور امام شمس الدین ذہبی بھی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، آپ کا فرمان ہے. وہ فرماتے ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب. وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع اصحاب میں سے جتنے فضائل علی علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے ہیں، کائنات میں کسی اور کے حصہ میں آئے ہی نہیں ہیں. سب سے زیادہ فضائل علی کو عطا ہوئے، فضل علی کے پاس ہے. جتنے بھی فضائل ہیں، علم ہو، حلم ہو، شجاعت ہو، نفاست ہو، طہارت ہو، یقظہ ہو، بیداری ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، شہادت ہو، جتنے بھی فضائل ہیں، سب سے زیادہ فضائل علی علیہ السلام کو عطا ہوئے. اور یہ امام محمد بن حنبل جو سنیت کے سب سے بڑے فقہ کے امام مانے جاتے ہیں، شیخین کے جو شیخ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. اسی طرح عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، اس کو امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں تاریخ دمشق الکبیر میں. اس کی جلد نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 363 بیروت لبنان کی، اور حدیث کا نمبر 186. امام جلال الدین سیوطی نے اس کو تاریخ الخلفاء میں لیا، صفحہ نمبر 132 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کر ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما نزل فی احد من کتاب اللہ تعالی ما نزل فی علی علیہ السلام. وہ کہتے ہیں جتنے فضائل، جتنی کثرتیں، جتنی عظمتیں قرآن مجید میں علی علیہ السلام کی بیان ہوئی ہیں، کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی. سب سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیات نازل ہوئی ہیں پاک محمد کے بعد، وہ ایک ہی شخصیت ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. 1500 آیات تو میں نے جمع کی ہیں اپنی کتاب میں. یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ ہے کثرت جو قرآن میں علی کو عطا ہوئی ہے، جو حدیث میں علی کو عطا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو مروڑ اٹھتے ہیں کہ فضائل کی بات نہ کرو. یہ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں. اسی طرح یہ بھی عبداللہ ابن عباس ہی بیان کرتے ہیں علی علیہ السلام کی شان میں ان ابن عباس قال نازلت فی علی علیہ السلام 300 آیات، 300 آیات. اب مجھے بتائیں یہ کسی اور کے حصہ میں آیا ہے؟ حدیث کا نمبر 187 ہے، اور صفحہ نمبر 132 تاریخ الخلفاء میں بھی یہ روایت موجود ہے. اسی طرح ابن رومان بیان کرتے ہیں، یہ سنیں ذرا، اور اس کو امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 430 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب تاریخ مدینہ و دمشق. اس کو امام ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں لے کے ہے، صفحہ نمبر ہے 74. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں صفحہ نمبر 171 عبداللہ ابن عباس سے لے کے آئے. حافظ حسکانی حدیث کا نمبر ہے 50 اور باب کا نمبر ہے 5، اور شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. نور الابصار میں بھی صفحہ نمبر 73 میں یہ روایت موجود ہے. ابن رومان روایت کرتے ہیں قالا ما نازل فی احد من القرآن ما نازل فی علی ابن ابی طالب. وہ کہتے ہیں جتنی آیات، جتنے فضائل علی علیہ السلام کے قرآن میں نازل ہوئے ہیں، ان کی شان کے لیے کسی اور کے لیے نازل ہی نہیں ہوئے. لو جی گالی مک گئی. آپ مجھے بتائیں نا ان کو مروڑ کیوں ہے؟ ان کو فقط اس لیے مروڑ ہے کہ علی علیہ السلام جیسے فضائل کسی کے پاس نہیں ہے، علی علیہ السلام جیسی عظمت کسی کے پاس نہیں ہے، علی علیہ السلام جیسی رفت کسی کے پاس نہیں ہے. دنیا کا کوئی فضل ایسا نہیں،
دنیا کی کوئی فضیلت ایسی نہیں جو علی علیہ السلام کے دامن میں نہ ہو، بلکہ فضیلت بنتی ہی وہ ہے جو علی علیہ السلام کے دامن سے آ کے خیرات لیتی ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس روایت کرتے، ایک اور روایت ہے جس کو شیخ سلیمان قندوزی حنفی نے بھی روایت کیا اپنی ینابی الموضع میں صفحہ نمبر 284 میں، دیگر اہل سنت کی کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور جن و انس لکھنا شروع کر دیں، ما احصو فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب، تو یہ جن و انس مل کر بھی میرے بھائی علی کے فضائل لکھ ہی نہیں سکتے۔ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے علی علیہ السلام کو فضائل عطا کیے، اللہ نے ایسا فضل کیا علی پہ، علی جتنے فضائل کسی کے پاس کوئی لکھ ہی نہیں سکتا، کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا کہ کتنے ہوئے۔ تو جس کے پاس اتنے فضائل کی کثرت ہو مولوی صاحب، وہ افضل نہیں تو پھر افضل کون بنے گا جس کے پاس فضل ہی نہیں؟ فضائل کے بغیر، فضل کے بغیر افضلیت کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہتا۔ افضل ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس فضائل ہوں، اور پوری دنیا کو چیلنج ہے میرا، علی سے بڑھ کے کسی کے پاس فضائل ہی نہیں ہے، تو لہٰذا علی سے بڑھ کر کسی کے پاس فضائل نہیں تو علی سے افضل ہی کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست پہ پھر میں آگے مزید دلائل دوں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو علی علیہ السلام کی محبت پہ، موت آئے تو علی علیہ السلام کی محبت پہ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔